इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिरगा लेकर एक बार फिर सलीम साफी हाजिर खिदमत है और आज के जिरगा में जिन मौज़ूआत पे बात होगी उनमें शामिल हैं बलोच और बिलखसूस बुगटी बलोचों का असल नुमाइंदा कौन, बलूचिस्तान में कौन पाकिस्तान का सिपाही और कौन गद्दार, पीपल्स पार्टी दोबारा जिंदा होगी मगर कैसे, और पीटीआई के रायवेंट जलसे पर इखराजात के कज़िये का फॉलो अप। नाज़रीन, जब से नवाब अकबर खान बुगटी के बागी पोते और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिली भगत सामने आ गई है, तब से बाज़ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि शायद बरामदाग बुगटी बलूचिस्तान या बलोचों के किसी हिस्से की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिरगे के इस सेगमेंट में हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त नवाब अकबर खान बुगटी का सियासी जानशीन कौन है, बुगटी ख़ानदान में किसकी क्या हैसियत और अहमियत है, बरामदाग बुगटी किस हद तक बलोचों की और बुगटियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो बुगटी कबाइल की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों के बारे में उनके क्या इरादे हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कोयटा और बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नवाब अकबर खान बुगटी के पोते और जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी साहब से। शाहज़ैन साहब, ये समझाइए कि इस वक्त नवाब अकबर बुगटी के सियासी जानशीन कौन हैं आप लोगों में? सलीम साहब, आप जानते हैं कि हमारे दादा की शहादत के बाद हमारी पार्टी की भाग दौड़ हमारे वालिद साहब ने संभाली जी, और पिछले साल जब उनका इंतकाल हुआ तो तमाम दोस्तों के मुशावरत और पार्टी के कारकुनान ओहदेदारान का फैसला था कि मैं पार्टी की भाग दौड़ संभालूँ और जमहूरी वतन पार्टी का सरबराह इस वक्त मैं खुद हूँ। देखिए, हमारे एक चाचा हयात हैं नवाबजादा जमील बुगटी, वो सियासत भी नहीं करते, वो अपने रिहाइश गाह पे क्वेटा में होते हैं, कभी कराची में होते हैं, और बरमला उन्होंने कहा है कि मैं सियासत नहीं करता, और सियासी हवाले से बोला मेरे अपने भतीजे हैं वो सियासत कर रहे हैं और मेरे वालिद की पार्टी चला रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ तक अगर बुगटी कबाइल का ताल्लुक है तो पिछले 10 साल में नवाब साहब की शहादत के बाद अपने कबीले के साथ जिस तरह खुल के हमने इनका साथ दिया और इनके साथ खड़े रहे और हमारे कबीले ने भी हमारा साथ दिया। आपने देखा होगा हमने चंद लॉन्ग मार्च कंडक्ट किए जिसमें गवर्नमेंट ने हमें रोका और हमें जेलें झेलनी पड़ी, और उसके बाद हम लास्ट 2 साल पहले जब डेरा बुगटी गए तो बेशतर अवाम हमारे साथ है। बरामदाग बुगटी जो अब इंडिया उनको प्यारा हो गया है, इंडिया में जाने की बात कर रहा है, तो क्या ये बलोचों की या बुगटियों की तर्जुमानी है? देखिए, जहाँ तक बुगटियों की तर्जुमानी की बात है, बुगटी हमारे साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि नवाब अकबर खान बुगटी ने बलूचिस्तान को बाई चॉइस पाकिस्तान में शामिल किया। हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, हम पाकिस्तान बनने के बाद हमने इल्हाक किया। उसके बाद नवाब बुगटी एज ए फेडरल मिनिस्टर थे, इन्होंने गवादर की डील कराई और गवादर को भी बलूचिस्तान में शामिल कराया। तो हम तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे हैं, और नवाब अकबर बुगटी अपने आखिरी दिनों में भी उनका ये मुतालबा कतन नहीं था कि हम अलहदा मुल्क चाहते हैं, उनका हमेशा मुतालबा रहा है कि हम अपने हकूक चाहते हैं और हम हक मांगना कोई गद्दारी नहीं है। तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए और हमारे लोग उसी बात पे खड़े हैं। लेकिन आपने जो पिछले दिनों बयान दिया कि अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो हज़ारों बुगटी कबाइल वो पाकिस्तानी फ़ौज की शाना बशाना हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ लड़ेंगे, तो आप कितने बुगटियों को इस काम पे आमादा कर सकेंगे? सलीम साफी साहब, हमारे साथ मैंने आपसे कहा कि बेशतर अक्सरियत बुगटी जो हैं हमारे साथ हैं। हमारे कबीले की तादाद 4.5 लाख है, जिसमें से हमने ये कहा था कि अगर खुदा न खास्ता भारत और पाकिस्तान
میں لڑائی ہوتی ہے تو افواج پاکستان سے پہلے ہم آپ کو کشمیر کی سرحدوں پہ ملیں گے، جس کی تعداد 50,000 کے قریب ہوگی۔ وفاق نے ہمیں دھوپ میں بٹھایا، ہمیں ہلکی چھاؤں میں بٹھایا، کڑکدار دھوپ میں بٹھایا، ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا علیحدگی کا۔ ہم نے یہ مطالبہ شروع دن سے آج دن تک ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے حقوق دے دیں، ہمارے لوگوں کے حقوق دے دیں، جو بلوچستان کے رائٹس ہیں وہ دے دیں، جو ایک ریاست کو اپنے لوگوں کو دینے چاہیے۔ بلوچستان کسی کی کالونی نہیں ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہو وزیر اعظم صاحب خود اسی بگٹی ہاؤس میں 2 دفعہ آئے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے وعدہ کیا کہ میری اولین ترجیحاں ہوں گی جس میں بگٹی مہاجرین کی آبادکاری اور بلوچستان کے مسئلے کا حل ہوگا، مگر میاں صاحب بھی تو خاموش ہیں۔ مگر ہم تو آج بھی اپنے ملک و قوم اور اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برام داغ بگٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انڈیا کے خلاف ایک آواز ہے بلوچستان میں، وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ کسی دباؤ کے تحت ایسا کر رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، نہ تو میں نے نواب اکبر خان بگٹی کے بعد حکومت سے یا کسی ادارے سے کوئی وزارت لی ہے، نہ میں وزرائے اعلیٰ کے عہدے پہ مجھے انہوں نے رکھا یا گورنر کی مجھے لالچ دی کہ کوئی یہ کہے کہ ہم اپنے عہدے کے دباؤ کی خاطر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمیں کسی لالچ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا ان کو بھی عقل دے کہ یہ بلوچستان کو ان کے حقوق دے دیں۔ اگر آپ بلوچستان میں یا آزادی پسند تحریکوں کا آواز دبانا چاہتے ہیں تو آپ حقوق دے دیں، لوگ خود آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، شانہ بشانہ پورا بلوچستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی، اگر یہ کرنے پہ آئیں تو یہ مسئلہ فوری حل ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر ہمیں کوئی دباؤ نہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں کس چیز کی دباؤ تو ہے؟ پاکستان کے حق میں انڈیا یا کسی بھی پاکستان دشمن ملک یا قوت سے لڑنا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور دیگر بگٹی قبائل کے دل کی آواز اور ضمیر کی پکار ہے؟ ہماری آواز بھی ہے، پکار بھی ہے، اور ہم اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں سلیم صافی صاحب۔ ہم دیگر جماعتوں کی طرح صرف نعرے مارنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کو یاد ہو پچھلے عرصوں میں جب بھی سرحدوں پہ کوئی ٹینشن رائز ہوئی ہے تو اس میں قبائلی علاقہ جات کے لوگوں نے ہمیشہ سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ تو میاں نواز شریف یا جنرل راحیل شریف نے آپ لوگوں کے زخموں پہ کوئی مرہم نہیں رکھا؟ اب تک تو سلیم صافی صاحب ہمارے آئی ڈی پیز پنجاب سندھ بلوچستان کے ٹوٹل 21 اضلاع میں آباد ہیں، بیشتر بگٹیز، ان کے لیے کوئی آئی ڈی پی کیمپس نہیں لگائے گئے، ان کی واپسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ دوسری جانب بڑی حیران کن بات ہے کہ کے پی کے میں آئی ڈی پی کیمپس بھی بنتے ہیں، وہ مہاجرین اپنے گھروں کو واپس بھی جاتے ہیں۔ تو یہ پالیسی وفاق کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور دوسری بات یہاں کے لوگ اسے ڈائجسٹ بھی نہیں کر پا رہے کہ یہ زیادتی کیوں، وہ جو 68 سال سے ہمارے ساتھ زیادتی ہے شاید یہ اس کا حصول ہے۔ نہیں، ان آئی ڈی پیز کی بھی تو بہت بری حالت ہے، لیکن وہ تو پاکستان کے حق میں اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے آئی ڈی پیز بنے ہیں۔ لیکن بگٹی قبائل کے آئی ڈی پیز کے بارے میں تو یہ خیال ہے کہ وہ حکومت، ریاست اور فوج کے خلاف لڑتے ہوئے آئی ڈی پیز بنے ہیں یا آپس کی لڑائیوں میں آئی ڈی پیز بنے ہیں۔ سلیم صاحب، بگٹی وفادار ہیں، محب وطن ہیں، بگٹی کبھی ریاست کے خلاف نہیں گئے۔ نواب اکبر خان بگٹی پہاڑوں میں رہ کے کبھی انہوں نے آزادی کا نعرہ نہیں بلند کیا۔ اگر نواب اکبر خان بگٹی آزادی کا نعرہ بلند کرتے تو آج شاید بلوچستان میں بات ہی کچھ اور ہوتی اور یہاں تحریک کہیں اور چل رہی ہوتی اور اس کا لیول کچھ اور ہوتا، مگر نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کا ساتھ دیا۔ انہوں نے حقوق کی بات کی، حق مانگنا گناہ تو نہیں ہے، اور جنرل مشرف اسے ذاتیات پہ لے گئے اور انہوں نے اپنی عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بمبارڈمنٹ کر دی ڈیرہ بگٹی پہ۔ ٹھیک، لیکن شاہ زین آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کوہلو گئے، حملہ ان پہ کوہلو میں ہوتا ہے، ریئیکشن اس کا ڈیرہ بگٹی پہ آتا ہے۔ اس طرح تو جنرل مشرف پہ پنڈی میں حملہ ہوا، کیا شاہ زین لاہور آپ نے مسمار محب کر دیا؟ وطن ہے، آپ پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نواب بگٹی کا سیاسی جانشین ہوں جو پاکستان کا وفادار تھا، جنہوں نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا، لیکن برام داغ بگٹی نے اپنے لیے انڈین کے صف کو چن لیا ہے۔ مودی تک نے ان کی وکالت شروع کر دی ہے اور وہ بھی پاکستان کی بجائے انڈیا کی زبان بول رہے ہیں۔
اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع ہے کہ وہ انڈین صف میں موجود ہوں اور آپ پاکستانی صف میں موجود ہو تو پاکستان کی خاطر آپ برآمداغ بگٹی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک کا ہر طریقے سے دفاع کریں گے، چاہے آگے کوئی بھی ہو، چاہے آگے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے برآمداغ ہو، چاہے کوئی ہو۔ دیکھیں، جب آپ نے یہ کہہ دیا کھلے لفظوں میں کہ ہم اپنا ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، آگے کھڑا ہونے والا شخص کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے؟ دیکھیے، بھارت تو پاکستان کے تو 65 میں بھی آپ کے سامنے ہے، جو لڑائی ہوئی 71 میں بھی جس طرح بھارت نے بنگلہ دیش میں کافی ساری چیزیں کی، تو یہ تو ہمارے سامنے ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں، اور آن اینڈ آف ٹینشنز اوور دی بارڈر رائز ہوتی رہتی ہیں، اور اس دفعہ کچھ زیادہ ہی انہوں نے کر دیا ہے، اور یہ لوگ شاید کشمیر ایشو کو سپریس کرنے کے لیے ہمارے بارڈرز پہ ٹینشنز کو کریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بلوچستان کی حکومت میں اس وقت بلوچ نیشنلسٹ بھی شامل ہیں، پختون نیشنلسٹ بھی شامل ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے برعکس انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو بلوچستان کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک حکومت کی، اگر بلوچستان گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ تمام حقیقی لوگ نہیں ہیں، کیونکہ بلوچستان میں سلیکشن کی بنا پہ لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ کوئی 544 ووٹ لے کے ڈپٹی سپیکر منتخب ہوتا ہے، کوئی 2400 ووٹ لے کے وزیر داخلہ منتخب ہوتا ہے، تو ان سے گزشتہ الیکشنز کے اگر آپ نتائج دیکھیں تو لوگوں کے ووٹوں کی تو شرح کتنی کم ہے، یہ بھی انہیں انجینئرڈ کر کے بٹھایا گیا ہے۔ اور خدا را ہماری درخواست ہوگی تمام سے کہ یہ سلیکشن کمیٹی چھوڑ کے حقیقی لوگوں کو آگے آنے دیں۔ آپ ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے، اگر عوام جسے ووٹ دے کے لاتی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، مگر نہیں، لیکن اچکزئی صاحب اور بزنجو صاحب تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سلیکشن ہو رہا تھا تو کیا اس میں پھر وہ اچکزئی صاحب کو اور بزنجو صاحب کو چوائس کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ سریاب کا علاقہ بلوچ علاقہ ہے، وہاں سے پشتونخوا جیت گئی، مطلب یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ بی این پی مینگل جو ہے گلستان سے سیٹ جیت جائے، توبہ اچکزئی سے سیٹ جیت جائے، یہ تو مطلب ایک ڈریم کم ٹرو ہوگا کہ پتہ نہیں یہ نتائج تبدیل کیسے ہوئے۔ نہیں تو آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں سلیم صافی صاحب، سلیم صافی صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری گزارش سن لیں۔ وہ میجورٹی بلوچ بیلٹ ہے تو پشتونخوا کا جیتنا ناممکن سی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کوئٹہ چاگی کی نیشنل اسمبلی سیٹ پہ پھر پشتونخوا جیتتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ادھر تو بلوچ ادھر کسی پارٹی نہیں جیتنا چاہیے تھا، بلوچ بھی بلوچستان کا رہنے والا ہے اور پختون بھی اس کا رہنے والا ہے، دونوں پاکستانی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلوچ کسی پختون لیڈر کو ووٹ دینا چاہتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پختون کسی بلوچ لیڈر کو ووٹ دینا چاہتا ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں تو چلیں، یہ ہے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کی حد تک الیکشن کے دوران وہ نوگو ایریا تھا، نوگو ایریا کے ہوتے ہوئے الیکشن کنڈکٹ کرائے گئے۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی، برملا ریکویسٹ کی کہ دیکھیے نوگو ایریا ہے، ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے یہ واضح لفظ میں کہا، اور چیف سیکرٹری بشمول انہوں نے کہا اگر چنگیز مری کولو سے الیکشن لڑ سکتا ہے، آپ ڈیرہ بگٹی سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا جانے نہیں دے رہے ہیں، ہمارے ووٹرز کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ آپ جانتے ہیں یہ سلیکشن کس نے کی تھی؟ الیکشن کس نے مینور کیا ہے یا مینیج کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو سلیکشن کمیٹی بورڈ جو بھی بیٹھتی ہے، جنہوں نے کیا ہے، جو کرتے آ رہے ہیں، بلوچستان کے ساتھ 68 سال سے زیادتیاں ہیں، ایز کالونی ٹریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا نہیں۔ لیکن شاہزین صاحب، میں کس طرح یہ مان لوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا ایجنسیوں نے محمود خان اچکزئی صاحب جیسے بندے کے لیے ریگنگ کی، ان کو جتوایا، وہ تو ان کے سب سے بڑے مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں آپ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، یہ جو آپ کو منتخب اسمبلی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔
نہیں وہ تو کروائیں گے، لیکن مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. ابھی سلیم صاحبی صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں. ڈیرہ بگٹی میں میرا اور محمود خان کے درمیان الیکشن ہو، شاہزین بگٹی ہار جائے ایم این اے کی سیٹ ڈیرہ بگٹی کی اور محمود خان جیت جائے، آپ کو یہ لگے گا کہ تمام بگٹی محمود خان کے شیدائی ہو گئے ہیں؟ اچھا میں اس پہ شک کروں گا. مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا، یہ تو ایک مذاق ہوگا. نہیں شاہزین، یقیناً میں اس پہ شک کروں گا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن آپ مجھے وہ لاجک سمجھائیں جس لاجک کے تحت محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو سب سے بڑی مخالف سمجھی جاتی ہے. کس مقصد کے لیے کیا ہوگا ان کو سپورٹ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس بھی مقاصد کے لیے کیا ہے اس کا تو میں نہیں جانتا، جو لے کے آئے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو وہ جواب دیں گے. مگر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی پارٹیوں نے اقتدار میں رہ کے جو کارکردگی دی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ ان کی سیاسی پوزیشن دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالخصوص نیشنل پارٹی، پی کے میپ ہو گیا، اس طرح کی دیگر پارٹیاں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے، کچھ ڈیلیور نہیں کیا، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے بلوچستان میں. حکومت نے کیا کیا؟ کوئٹہ بلاسٹ ہوا، 8 اگست کو وکلا کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے پروونشنل ہیڈ کوارٹرز میں سہولیات میسر نہیں تھی، جن کے لیے خود چیف آف آرمی سٹاف آ کے ان مریضوں کو کراچی شفٹ کراتے ہیں. یہاں کسی کا بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، وہ پیسے دے کے روزگار اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نوکری اور بڑی سے بڑی نوکری خریدتا ہے. تو آپ کرپشن کو خود آگے لا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پیسے دے کے آؤ گے، ظاہر ہے جو پیسے دے کے آتا ہے وہ کرپشن ضرور کرے گا. تو اس سسٹم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، نہ فیڈریشن اس کی چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے، بس وہ کہتے ہیں جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. بہت شکریہ نوابزادہ شاہزین بگٹی، سربراہ جمہوری وطن پارٹی، ہمیں وقت ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جرگہ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اور ناظرین پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی آئین سازی کے عمل میں اگر کسی جماعت کا سب سے نمایاں اور مؤثر کردار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. اسی جماعت نے پاکستان کو آئین دیا، اسی جماعت نے ہندوستان کی قید سے پاکستانی قیدیوں کو رہائی دلوائی، اسی جماعت نے اپنی حکومت میں خارجہ محاذ پہ پاکستان کو قائدانہ صلاحیت دی، اسی جماعت نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا اور اس کی بنیادیں ذوالفقار علی بھٹو نے ہی ڈالی. اسی جماعت کی جو ناکام ترین حکومت سمجھی جاتی تھی آصف علی زرداری صاحب کی، اس دور میں بھی پاکستان کو 18ویں آئینی ترمیم ملا. اگرچہ پیپلز پارٹی نظریاتی حوالوں سے اپنے اصل سے بڑی حد تک ہٹ گئی ہے، لیکن آج بھی یہ پاکستان کی ہمگیر جماعت سمجھی جاتی ہے جو چترال سے لے کے کراچی تک اور جو گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک کسی نہ کسی شکل میں اپنا وجود رکھتی ہے. یہی جماعت ہے جس کی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے برعکس کچھ خارجہ پالیسی کا تصور بھی ہے. یہی جماعت ہے کہ جو اکانومی سے متعلق بھی اچھا یا برا لیکن بہرحال اپنا ایک ویژن رکھتی ہے. یہی جماعت ہے جس کا پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے بارے میں ایک پالیسی اور ایک خاص تصور ہے، اور یہی جماعت ہے جس میں آج بھی چیئرمین سینٹ اور اعتزاز احسن اور قمر زمان قاہرہ، تاج حیدر اور اسی طرح کے بہت سارے تجربہ کار سیاستدان اس میں شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور بعض لوگ تو یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی واقعی ختم ہو رہی ہے؟ اگر ختم نہیں ہو رہی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو دوبارہ عروج مل سکتا ہے؟ اور اگر دوبارہ عروج مل سکتا ہے تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ ان اور ان جیسے دیگر سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب
قمر زمان قاہرہ صاحب کو۔ قاہرہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی کی صفوں میں اور آپ جیسے لوگوں کی صفوں میں خود بھی یہ ریئلائزیشن کسی حد تک ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں پیپلز پارٹی پیچھے گئی ہے؟ صافی صاحب، پیپلز پارٹی اس وقت اپنے تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، اس بات کا ہمیں بھرپور ادراک ہے اور ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ ٹھیک، اس لیے کہ ووٹ کم ملنا، زیادہ ملنا اور مشکل اور اوقات ہوتے ہیں، یہ سیاست کے اندر آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا پرسپشن اتنا خوفناک بلڈ کر دیا جائے اور آپ پہ ٹھپے لگا دیے جائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ مسلط کرنے کی مقید کر دیا جائے وہ جو خاکے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈھانا بے شک وہ غلط ہے، بے شک وہ غلط ہے، لیکن اس کو ختم کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ جو عوام ہے ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے طاقت کا سر چشمہ قرار دیا تھا، تو یہ گزشتہ الیکشن میں نوازنے کی بجائے عوام نے پیپلز پارٹی کو سزا کیوں دی؟ بالکل، دیکھیے پہلی ایک بات تو میں نے گزارش کی نا، تاثر جو ہوتا ہے وہ ریئلٹی سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں تاثر یہ کھڑا کیا گیا سلیم صافی صاحب کہ یہ تو بڑی خراب گورنمنٹ، انہوں نے تو پاکستان کو برباد کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے ٹوٹتے بکھرتے پاکستان کو لیا تھا۔ دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں، فیڈریشن کے حالات دیکھیں، ٹرسٹ بٹوین فیڈریٹنگ یونٹس دیکھیں، کیا پاکستان کی آئسولیشن دیکھیں، پاکستان کے اکانومی کے حالات دیکھیں۔ پاکستان ایک انتہائی مشکل وقت میں تھا اور اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جو ہماری لیڈر وہ شہید ہو چکی تھی، وہ پاکستان میں ملا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نیا میڈیا آیا تھا نا، اور کہے ہوئے الفاظ جب آپ سامنے بیٹھ کے، آپ کی تحریر بھی ماشاءاللہ بڑی جاندار ہوتی ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے اس پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ آرگومنٹ لوگوں کے سامنے جب لوگ اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور جب آپ کے اس آرگومنٹ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص انڈورس کر رہا، آدھی حکومت تو ہماری سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہوتی تھی، اور شام کو ہمارے بارے میں جس طرح کے پروگرام میڈیا میں ہمارے کچھ دوست کیا کرتے تھے، خاص طور پہ میں سب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں کنسولیڈیٹ ہوگی کہ ہاں واقعی انہوں نے شاید بڑے، میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، آج بھی پاکستان کے کسی بندے سے پوچھیں پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جو ہمارے اوپر تھوپا گیا؟ کرپشن نہیں تھا، کرپشن نہیں نا، اور کرپشن میں سب سے بڑا کیا تھا؟ کرپشن کے الزامات ہم پہ کو 500 لگائے گئے، سب سے بڑا الزام کیا تھا؟ رینٹل پاور۔ سب سے بڑا الزام کیا تھا؟ ایل این جی کے اوپر ہمارے آپ اپنے اہلکار کا نکلوائیے، افتخار چوہدری صاحب اس پہ سٹے دیتے ہیں، بے شمار پروگرام ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو ریئلائز کرا دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت ایل این جی لا رہی ہے، $2 ارب کھا گئی ہے، لیکن آپ کے ایک وزیر نے خود ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہا کہ کرپشن ہمارا حق ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مجھ جیسا جاہل فضول بات کہہ دے تو پارٹی کو تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، کوئی ذی شعور بندہ یہ کہے گا، کوئی کرپٹ آدمی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ میں کبھی صفائی نہیں دیتا، میں نہیں کہتا کہ ہم بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں، ہم اتنے اچھے برے لوگ ہیں جتنا یہ معاشرہ اچھا برا ہے، جس طرح اس ملک کے باقی جماعتیں، باقی ادارے ہیں، ہمیں بھی اچھے لوگ ہیں، ہمیں بھی برے لوگ ہیں، لیکن جو کچھ ہمارے خلاف، میں نے کہا نا 2-3 چیزوں کا میں نے مثال دی آپ کو، جو ہمارے خلاف چیزیں کنسولیڈیٹ کر دی گئیں، کہہ کے عدالتوں میں جا کے فرمائشی پٹیشنیں ڈلوا کے، فرمائشی پروگرام کروا کے، یہ بات کہ جی یہ بجلی ویسے ہی خرید رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں بجلی اویلیبل ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ کو پتا ہے نا ہمارے دور میں یہ بات ہوئی کہ جی چین ہمیں 500 روپے فی گھر بجلی دینے کو تیار ہے، یہ ایک پراپیگنڈا کیا گیا، لوگوں نے مان لیا۔ نہیں، لیکن قاہرہ صاحب صرف پراپیگنڈا تو نہیں، دیکھے کیا دیتا تھا؟ آپ اس حکومت کا تھے، اہم وزیر تھے، بلتستان گلگت کے گورنر بھی رہے، آپ سے متعلق کسی نے نہیں کہا۔ فرت اللہ بابر صاحب ایوان صدر میں بیٹھے تھے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس حکومت میں بھی پرویز رشید کے بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ وہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ بو اس منہ سے باہر آتی ہے جو لہسن اس کے اندر پڑا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا۔ دیکھیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سب لوگ اچھے نہیں تھے، سب لوگ برے نہیں تھے، آج بھی سب لوگ اچھے نہیں ہیں، سب لوگ برے نہیں ہیں۔ گزارش آپ میڈیا کے اندر سب لوگ اچھے نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، ججوں میں سب لوگ اچھے نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، جرنیلوں میں سب لوگ اچھے برے نہیں ہیں، یہ معاشرے کی اچھا اس ریوائیول کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنا وہ پرسپشن کنسولیڈیٹ ہوا، ہمارا اپنا ورکر بھی اس سے متاثر ہوا۔ پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ہمیں مارنے کی تو آج بھی کوشش جاری ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے تو اس ملک کے تمام ادارے، تمام طاقتور قوتیں، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی، یعنی ملائیت سے لے کے
اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ تک، اس ملک کے سرمایہ دار تک، اس ملک کی سیاسی جماعتوں تک، عدلیہ تک، سب نے جوائنٹ ہینڈ کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا، جماعت ابھی تک قائم ہے. اتنے تسلسل سے اتنے طویل عرصے تک جس جماعت کو توڑا جاتا رہے، ختم کرنے کی کوششیں ہوں، اس میں بود آ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت مشکل عہد میں ہے. ہمارے نوجوان چیئرمین آئے، نوجوان چیئرمین نے نوجوان فیصلے لینے شروع کیے ہیں. انہوں نے سندھ میں تبدیلیاں لائی ہیں، اور تبدیلیاں آئیں گی. آپ کو اور آنے والے دنوں میں وہاں اور امپروومنٹس نظر آئیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی مشاورت سے چیئرمین صاحب نے، بلاول صاحب نے ایک پروسیس شروع کیا ہے تنظیم سازی کا. ہماری کمیٹیاں ہر ضلع میں گئی ہیں. ہر جماعت کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہر گروپ کے پاس جا کے ہر کارکن کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ پارٹیوں کے اندر الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوتے ہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کارکنوں سے رائے پوچھی گئی ہے. کارکنوں سے رائے پوچھنے کے بعد اب اس کا اگلا پروسیس، اگلا مرحلہ آ گیا، رپورٹ آ گئی ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کارکنوں کی رائے کے مطابق صوبائی تنظیم کے لیے اور ڈسٹرکٹ تنظیم کے لیے جو نام آئے ہیں صدر اور سیکریٹری کے، وہ باقاعدہ چیئرمین صاحب اپنے ساتھ ایک کمیٹی بٹھا کے ان کا انٹرویو کریں گے. جس بندے کو وہ جس عہدے کے اہل سمجھیں گے، ریکمینڈڈ بائی دی کارکن، جو ان کو انسٹال کریں گے. کوئی اپوائنٹمنٹ اس طرح نہیں ہوگی کہ ہم اوپر سے بیٹھ کے مرضی سے انسٹالیشن ہو. میں یہ کہہ رہا، آپ نے سوال کیا تھا نا کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کارکن کو انوالو کر کے اس کی مرضی کی ضلعی، صوبائی اور لوکل جو تنظیمیں ہیں وہ بنائیں، قیادت اس کی کھڑی کریں. کتنا اختیار زرداری صاحب کے پاس ہیں، کتنا بلاول صاحب کے پاس ہے؟ بلاول صاحب مکمل طور پہ بااختیار ہیں. وہ چیئرمین ہے اور وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ چیئرمین ہیں. زرداری صاحب بزرگ ہیں، سینئر ہیں، تجربہ کار ہیں، کو چیئرمین ہیں. ان سے یقیناً مشاورت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ مشاورت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت ان سے مشاورت چیئرمین صاحب اب نہیں کرتے. وہ مین اہم ایشو پہ جب ان سے سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں تو مشاورت ہوتی ہے، ورنہ نارمل روٹین کے ایشوز جو وہ خود. بعض اوقات لگتا ہے کہ جس طرح الطاف حسین صاحب خود MQM کے لیے بوجھ بن گئے، بعض اوقات لگتا ہے کہ خان صاحب خود PTI کے لیے بوجھ بن گئے، بعض اوقات لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود مسلم لیگ اور اپنی حکومت کے لیے بوجھ بن گئے ہیں. اسی طرح ایک تاثر یہی ہے کہ زرداری صاحب ہی اس پارٹی کے لیے بوجھ ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ان کے دور میں ہوا. تو کوئی زرداری صاحب کا پیچھے ہو کے بلاول صاحب جینونلی آگے آ رہے ہیں؟ صافی صاحب، ایک تو یہ گزارش ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر ان کے مخالفوں نے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے، پھر مارشل لا کی حکومتوں نے بہت سارے مقدمات درج کیے. اتنا ان کا بیشنگ ہوئی، اتنا میڈیا ان کا ہوا ٹرائل، ہمارے اپنے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے دور میں بھی. اس کے باوجود میں آپ کو یقین جانیے تسلی سے کہہ رہا ہوں، اتفاق سے مجھے اس عرصے میں اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس سارے موقع میں جو بات بہت اہم رہی کہ زرداری صاحب کی جتنی اعلیٰ گریپ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ ہے، ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں، جو فیڈریشن کے چیلنجز ہیں، یعنی سمپل بات دیکھ لیجیے، کسی میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ اپنے اختیار چھوڑے. یہ آصف زرداری صاحب تھے جنہوں نے صدر کے اختیار چھوڑے، جنہوں نے اپنی وفاقی حکومت سے اختیارات لے کے صوبوں کو دیے، اور ہم کہتے تھے کہ اس سے نقصان ہوگا. وہ واقعی اتنے ویژنری ہے، تو پھر بلاول صاحب کو کیوں آگے کرتے ہو؟ دیکھیں، آپ نے سوال کیا، زرداری صاحب بزرگ ہیں، بلاول صاحب نوجوان ہیں. بلاول صاحب نے اب پارٹی کو چلانا شروع کیا ہے، وہ چیئرمین ہیں. میرے بزرگ میری جگہ ہوتے تھے، کبھی وہ MNA MP تھے، اب ان کی جگہ میں ہوں. یہ تو عمل ایسے ہی چلتا رہتا ہے. بلاول صاحب نوجوان لیڈر ہیں، زرداری صاحب اور باقی اپنے سینئر سے وہ مشاورت کرتے ہیں. نوجوانوں کا لیڈر بلاول ہے. انشاءاللہ تعالی you will see, he will give a surprise. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جرگہ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. خیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کرپشن کے معاملے کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس چیز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ کسی حد تک کسانوں کی ترجمان بنے، ماضی کی طرح وہ کسی حد تک لیفٹ کی نمائندہ جماعت بنے، وہ کسی حد تک نظریاتی جماعت بنے دوبارہ؟ صافی صاحب، آپ بڑے عمیق نظر رکھتے ہیں، گہری نظر ہے آپ کی خطے کی، صرف پاکستان کے اوپر نہیں، خطے کے اوپر. اور خاص طور پہ آپ یوں تو ہر فیلڈ میں آپ کا بڑی مہارت ہے ماشاءاللہ، لیکن افغانستان کے ایشو پہ اور پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں، اس طرف کی جو پولیٹکس ہے، اس پہ آپ کی بہت نظر ہے.
यहां से उठने वाली इस तूफान ने हमारे पूरे समाज को घेरा और यहां पे समाजी बोध हुआ, आइडियोलॉजिकल डेडलॉक आए, हम बांझपन का शिकार हो गए और सिंगल नैरेटिव, सिर्फ वो जहादियों का नैरेटिव, वो दहशतगर्दी का नैरेटिव, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए जंग लड़ने का, जंगजुओं का नैरेटिव आया, जिसने पाकिस्तान में रोशन ख्याली को, अकल, दलील, मुपाहिसे को बंद कर दिया। इसके बावजूद आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस बात पे खड़े हैं, कोई और लीडर उसकी हिम्मत करता है? ठीक है, आज हम कह, आप कहिए, मैं मान लूंगा कि हमारी जबान में या हमारे आर्गुमेंट में उतना जोर नहीं है जो भुट्टो साहब के दौर में था, लेकिन आज भी इस मुल्क के जो इंतहा पसंद है उनकी नंबर 1 टारगेट पीपल्स पार्टी है। आज भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज भी, हमेशा हर दौर में इस मुल्क की अदालतों ने पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं दिया, इस मुल्क की मुलायत ने इंसाफ। इसके बावजूद साफी साहब, आपने फरमाया कि हम मजदूरों और किसानों के साथ पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वाहिद दौर है जिसमें 5 साल में किसानों को अपनी फसलों की कीमतें मिली, उनके घर खुशहाली आई। आज किसान से पूछिए, वो इस हुकूमत का स्यापा करता है और पीपल्स पार्टी के दिनों को याद करता है। किसान सबसे ज्यादा पंजाब में है, फिर वो पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया क्यों होता जा रहा है? बड़ा आला सवाल है। सवाल ये है कि आप किसान से पूछिए, पिछले दिनों किसानों की रैली थी, पीपल्स पार्टी ने पूरी ताकत के साथ वहां जाके शिरकत की, उनके साथ हम शामिल हुए और आपने उनकी बातें सुनी। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, किसी किसान से पूछिए कि पाकिस्तान की तारीख में वो कौन सा लम्हा था जब तुम्हें अपनी फसलों की कीमतें मिली और तेरे घर में खुशहाली का रास्ता खुला। हम ये नहीं कहते खुशहाल हो गए थे, खुशहाली का रास्ता खुला। इंशाल्लाह आपको हमारे दौर की आएगी। एक परसेप्शन बना ना, मैंने उसकी पहले वजाहत कर दी, तो परसेप्शन इज लार्जर देन रियलिटी। तो उसने हमारे लिए नुकसान पहुंचाया। सोच क्या है पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए? बिलावल भुट्टो किसके नक्शे कदम पे चले? जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास भुट्टो शहीद का झंडा है, उनका विजन है। आज के हालात के तहत उनको इस पूरी लेगेसी को साथ लेके सबक लेके चलना है, लेकिन आज के हालात के तकाजों में, आज हम 1970 में नहीं रह रहे, लेकिन 1970 वाला विजन और 1970 वाली तड़प, वो सोच लेके चलना है। आज के हालात के मुताबिक चीजों को ढाल के, आज की पॉलिटिक्स के मुताबिक चीजों को आपने संवार के, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे आपका नैरेटिव है, लेकिन उसके फुट स्टेप्स, उसकी बुनियाद जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वाली है। और बुनियाद वही है कि इस मुल्क के कमजोर तबकात, खा वो मजहबी हो, खा वो सकाफती हो, खा वो मौशी हो, जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कमजोर तबकात की वो नुमाइंदा जमात बन के चलना है। इस मुल्क को एक जो फाल किस्म का मुल्क बनाने के लिए एक फाल खारजा पॉलिसी, अपने गिरदो नवाज से दोस्ती और बेहतर माहौल बना के लेकर, परसेप्शन है या रियलिटी? लेकिन बहरहाल जरदारी साहब जैसे मजबूत साए उन कमजोर तबकात का नुमाइंदा बन सकते हैं बिलावल भुट्टो? देखिए, ये जो साफी साहब, बांस होता है ना, बांस का पौधा, उसकी ग्रोथ बड़ी तेज होती है। कहते हैं कि उसके ऊपर तो अगर कंक्रीट भी हो ना, तो उसके नाजुक से सोते भी उसको फाड़ते हुए निकलते चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक जोश, एक जज्बा, एक विजन का नाम है, और वो विजन उनमें तड़प मौजूद है, उनमें उनके जीन्स में वो सारी लड़ाई मौजूद है। हाँ, वो सीख रहे हैं, वो आपसे भी सीख रहे हैं, वो बाकी दोस्तों से भी सीख रहे हैं, वो बड़े लार्जर लेवल पे कंसल्टेशन कर रहे हैं, करते हैं, सुनते हैं, बात समझते हैं, डायलॉग कर रहे हैं। ये एक सीखने का अमल है। लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश करूं, बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आर्ट, जरदारी साहब तो उनका आर्ट है ही नहीं, लेकिन जो तमाम आर्ट उनके खिलाफ हिस्टोरिकल हैं, वो उनको भी तोड़ते हुए निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी हकीकतन भुट्टो है या जरदारी है? वो भुट्टो भी है, वो जरदारी भी है। जरदारी साहब का बेटा है, बीबी शहीद का बेटा है, उसके जीन्स में भुट्टो है और ये जरदारी भी है। लेकिन ये वक्त, अब ये बड़ा अहम मोड़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वक्त साबित करेगा। हम तो, क्योंकि मैं तो उनका कारकुन हूं, उनका साथी हूं, उनका कोलीग हूं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, मेरे वो लीडर हैं, मैं तो कहूंगा, लेकिन वक्त साबित करेगा कि वो भुट्टो भी हैं, वो बेनजीर भी हैं, वो जरदारी भी हैं, वो जुर्रत वाले भी हैं, वो विजन वाले भी हैं, और वो बहुत सारे तबकात को सरप्राइज देंगे, ऐसे ही जैसे पिछले हफ्ते में दिए। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। नाजरीन,
गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में हमने PTI के तर्जुमान जनाब नईमुल हक साहब को ज़हमत दी थी और उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि रायवेंड मार्च पे या रायवेंड धरने पे उनकी जमात के कितने अखराजात आए हैं। उन्होंने इस हवाले से इरशाद फरमाया था कि हम तफसीलात इंशाअल्लाह 2-3 दिन में ज़रूर बता देंगे। आज पूरे एक हफ्ते बाद हमने नईमुल हक साहब से दोबारा राब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि वो हमें उन अखराजात की तफसील बता दे या कम अज़ कम हमें इतना बता दे कि टोटल अखराजात कितने आए हैं। लेकिन नईमुल हक साहब ने कहा कि अभी अखराजात का अंदाज़ा लगाने का अमल जारी है और आइंदा 2-3 रोज़ में शायद पीर तक वो हमें वो तफसील बता देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इस जरगा में आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला रविश ना अपनाएं और फॉलो अप के ज़रिए जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हों तो हम उनकी हकीकत तक पहुँचने की कोशिश जारी रखें। हम अगले हफ्ते एक बार फिर उनको ज़हमत देंगे और ये उनसे जानेंगे कि अगर इस हफ्ते वो अपना वादा पूरा ना कर सके तो अगले हफ्ते वो हमें उस जलसे के अखराजात के बारे में क्या बताते हैं। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।